नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इक़रा अल इस्लाम में खुशामदीद। ख़वातीन के मुख्तलिफ़ मसाइल में जो एक बहुत अहम मसला है वो अय्याम हास है, सफ़र हज और अय्याम हास। अगर सफ़र हज के दौरान औरत हैज़ या निफास में मुब्तला हो जाए तो वो अपना सफ़र जारी रखेगी। अगर ऐन एहराम के वक्त हैज़ या निफास में मुब्तला हुई तो वो दीगर पाक और साफ़ औरतों की तरह एहराम बांधेगी, क्योंकि एहराम बांधने के लिए तहारत शर्त नहीं है। इसी तरह एक अलामा लिखते हैं कि हासिल कलाम ये है कि ख़वातीन के लिए एहराम के वक्त मर्दों की तरह गुस्ल मशरू है, क्योंकि ये एक नस्क यानी अमले हज है, और हैज़ और निफास वाली औरतों के हक़ में ये गुस्ल ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि इन दोनों के मुतालिक हदीस वारिद है। सैयदना जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, यहाँ तक कि हम ज़ुल खलीफा पहुँचे तो सैयदा इस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ मोहम्मद बिन अबी बकर की विलादत हुई। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में ये पूछने के लिए भेजा कि अब मैं क्या करूं? तो आपने फरमाया, गुस्ल करके लंगोट कस लो और एहराम बांध लो। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हैज़ और निफास वाली ख़वातीन भी मीक़ात पर पहुँचकर एहराम बांध लेंगी और तमाम आमाल हज बजा लाएंगी सिवाय खाना काबा के तवाफ़ के। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, जबकि वो हालत हैज़ में थी, हज का एहराम बांधने के लिए गुस्ल का हुक्म दिया था। एहराम के वक्त हैज़ और निफास वाली ख़वातीन के गुस्ल का मकसद नज़ाफ़त हासिल करना और नापसंदीदा बू को ख़त्म करना है, ताकि भीड़ के वक्त लोग इससे अज़ियत न महसूस करें। इसी तरह निजासत में तख़फ़ीफ़ मकसूद है। अगर हालत एहराम में औरत को नफास या हैज़ आ जाए तो इससे एहराम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, चुनाचे वो हालत एहराम में ही बाकी रहेगी। तमाम ममनुआत एहराम से इज्तनाब करेगी, अलबत्ता बैतुल्लाह का तवाफ़ हैज़ और निफास से पाक हुए बगैर और गुस्ल यानी तहारत किए बगैर नहीं कर सकती। अगर अरफा के दिन भी वो पाक नहीं हो सकी और उसने हज तमता का एहराम बांध रखा है तो वो हज को उम्रा में दाखिल करके हज का एहराम बांध देगी। इस तरह वो काराना यानी हज कुरान करने वाली हो जाएगी, इसलिए कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उम्रा का एहराम बांध रखा था। जब इनको हैज़ आ गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इनके पास तशरीफ़ लाए तो वो रो रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इनसे दरियाफ़्त फरमाया, क्यों रो रही हो? उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, ए काश मैं इस साल हज के लिए ना निकलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? शायद तुम्हें हैज़ आ गया है? सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की बेटियों पर लिख दी है। हज के तमाम अरकान अदा करो सिवाय तवाफ़ काबा के। और सैयदना जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सही रिवायत में है, इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ़ ले गए तो देखा कि आप बैठी रो रही हैं। दरियाफ़्त फरमाया, क्या बात है? सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, मुझे हैज़ आ गया है। लोग उम्रा से हलाल हो गए और मैं नहीं हुई और ना खाना काबा का तवाफ़ किया, जबकि तवाफ़ करने के बाद अब लोग हज के लिए निकल रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये एक ऐसा मामला है जिसे अल्लाह ताला ने बिनाते आदम यानी ख़वातीन के लिए हक़ में मुक़द्दर कर दिया है, लिहाजा गुस्ल करके तलबिया पुकारना शुरू कर दो।
انہوں نے ایسا ہی کیا، تمام ٹھہرنے کی جگہ ٹھہری، جب وہ پاک و صاف ہو گئیں تو خانہ کعبہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کی سعی کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، اب تم اپنے حج و عمرہ دونوں سے حلال ہو گئیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، اور صحیح حدیث سے واضح طور پر یہ ثابت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہل عمرہ کا تلبیہ پکارا تھا، یعنی عمرہ کا احرام باندھا تھا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جس وقت آپ حائضہ ہو گئیں حج کا تلبیہ پکارنے کا حکم دیا، یعنی حج کا احرام باندھنے کا حکم دیا تھا، تو اس طرح آپ کارنا ہو گئیں۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے کہا تھا، خانہ کعبہ کا طواف اور صفا مروہ کی تمہاری ایک سعی تمہارے حج و عمرہ دونوں کے لیے کافی ہے، یعنی خانہ کعبہ کا تمہارا ایک طواف اور صفا مروہ کی تمہاری ایک سعی تمہارے حج و عمرہ دونوں کے لیے کافی ہے۔ عورت احرام کے وقت کیا کرے گی؟ عورت احرام کے وقت وہ سارے اعمال انجام دے گی جو مرد انجام دیتے ہیں، یعنی غسل کرے گی، اگر ضرورت ہوگی تو بال ناخن کاٹ کر ناپسندیدہ بو کو زائل کر کے صفائی اور نظافت حاصل کرے گی تاکہ حالت احرام میں ان کی ضرورت نہ پیش آئے، کیونکہ حالت احرام میں ان کی ممانعت ہے۔ اگر ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تو کوئی لازمی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں احرام کی خصوصیات میں داخل نہیں ہیں۔ جسم میں کسی ایسے عطر کے لگانے میں حرج نہیں ہے جس میں پھیلنے والی تیز خوشبو نہ پائی جاتی ہو۔ دلیل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، جس میں وہ فرماتی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف نکلتی تھیں، احرام کے وقت اپنی پیشانیوں پر مشک کا لیپ کر لیا کرتی تھیں، اور جب کسی کو پسینہ آتا تو یہ بہہ کر اس کے چہرے پر آ جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھتے اور منع نہیں کرتے تھے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ نیل الاوتار میں فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکوت اختیار کرنا جواز کی دلیل ہے، اس لیے کہ آپ کسی غلط یا باطل کام پر خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ اب اگلا مسئلہ ہے عورت کا حالت احرام میں نقاب کرنا، اور اس سے متعلق اس قدر اہم معاملات ہم خواتین کو جاننے کی ضرورت ہے، جو کہ ہم بغیر جانے بوجھے عمرہ پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، ہمیں خواتین کے یہ جو دینی مسائل ہیں ان کی کوئی خبر نہیں ہے، اور حد یہ ہے کہ ہم عمرہ کی تیاری میں اپنے لیے اعلیٰ لباس سلوا رہے ہیں، اپنے آنے اور جانے کے معاملات طے کر رہے ہیں، لیکن ہم نے عمرہ اور حج میں پڑھنا کیا ہے، کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ نہیں جاننے کی کوشش کرتے۔ تو ایک چیز یہاں پھر ایک دفعہ بتاتی ہوں میں کہ عورت کا حالت احرام میں نقاب کرنا، اگر عورت احرام سے پہلے نقاب یا برقع پہنے ہو تو احرام کی نیت کے وقت انہیں اتار دے گی۔ برقع یا نقاب چہرہ کے اس پردہ کو کہتے ہیں جس میں دونوں آنکھوں کی جگہوں پر دو سوراخ بنے ہوتے ہیں، جن کے ذریعے عورت نقاب پوش یا برقع پوش دکھلائی دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی کا ارشاد ہے، عورت حالت احرام میں نقاب نہ لگائے، اور برقع کی حیثیت نقاب سے فزوں تر ہے۔ اسی طرح عورت اگر احرام سے پہلے دستانہ پہنے ہوگی تو انہیں بھی احرام کی نیت کرتے وقت نکال دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقاب اور قفاز یعنی دستانہ پہننے سے منع کیا ہے۔ دستانہ ہاتھوں کے لیے بطور غلاف بنایا جاتا ہے۔ اگر عورت حالت احرام میں اپنا چہرہ کسی ایسی چیز سے چھپاتی ہے جو چہرہ سے مس نہ کرتی ہو تو یہ متفقہ طور پر جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے چہرے اور ہاتھوں کو یکساں حیثیت دی ہے، اور دونوں کو آدمی کے بدن کی حیثیت حاصل ہے، نہ کہ اس کے سر کی حیثیت۔ کسی اہل علم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بطور حدیث یہ نقل نہیں کیا ہے، یعنی عورت کا احرام اس کے چہرے میں ہے، بلکہ یہ بعض علماء سلف کا مقولہ ہے،
حالت احرام میں سوائے نقاب کی ممانعت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سلسلے میں ایک لفظ بھی ثابت نہیں ہے کہ عورت اپنا چہرہ کھلا رکھے گی۔ مزید لکھتے ہیں کہ سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا سے ثابت ہے کہ حالت احرام میں وہ اپنے چہرہ کو ڈھکے رہتی تھیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سواروں کے قافلے ہمارے پاس سے گزرتے تھے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں ہوتے تھے۔ جب وہ ہمارے بالکل سامنے آ جاتے تو ہم اپنے چہروں پر اپنی چادریں ڈال لیا کرتے تھے، اور جب وہ ہم سے آگے بڑھ جاتے تو ہم اپنے چہروں کو کھول لیتے تھے۔ احرام والی عورت کو معلوم ہونا چاہیے کہ چہرہ اور ہاتھوں کو کسی ایسی چیز سے جو خاص طور پر انہی کے لیے سلے گئے ہوں جیسے نقاب یا دستانے سے چھپانا ممنوع ہے، لیکن اسی کے ساتھ غیر محرم لوگوں سے چہرہ اور دونوں ہاتھوں کو دوپٹہ یا کپڑا کے ذریعے چھپانا واجب ہے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ کسی چیز کی مدد سے کپڑے کو چہرے سے دور رکھا جائے۔ اب اگلا مسئلہ آ جاتا ہے حالت احرام میں خواتین کا لباس۔ حالت احرام میں خواتین کے لیے جملہ زنانہ لباسوں کا استعمال جائز ہے، بشرط یہ کہ وہ زیب و زینت والے نہ ہوں اور مردانہ لباسوں کے مشابہ نہ ہوں، اور نہ اتنے تنگ و چست ہوں کہ جسمانی اعضاء کی ساخت واضح ہوتی ہو، اور نہ اتنے باریک ہوں کہ ان کے نیچے سے جسم جھلکتا ہو، اور نہ اتنے چھوٹے ہوں کہ ہاتھ اور پاؤں کھلے ہوں، بلکہ طویل، موٹے اور کشادہ ہونے ضروری ہیں۔ اہل علم کا اس امر پر اجماع ہے کہ عورت احرام کی حالت میں قمیض، پاجامہ، اوڑھنی اور موزے استعمال کر سکتی ہے۔ لباس کے سلسلے میں عورت کسی خاص قسم کے رنگ کی پابند نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے مناسب جو رنگ چاہے سرخ، سبز، سیاہ کسی بھی رنگ کا لباس پہن سکتی ہے، بلکہ کسی ایک رنگ کے پہنے ہوئے لباس کو جب چاہے دوسرے رنگ کے لباس سے تبدیل بھی کر سکتی ہے۔ اگر کسی کو مزید کچھ اس کے بارے میں جاننا ہو یا اس میں کچھ بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔